अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम तरबियत औलाद के सिलसिले में दूसरा उसका पाठ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला का कुरान बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजाराति अलैहा मलाइकातुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यस्ऊनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। फरमाया, ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नुम की आग से बचाओ जहन्नम की होलनाकियों से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि औलाद अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफा है, कुदरत का अनमोल तोहफा है। बाज़ औक़ात औलाद की ख्वाहिश में इंसान ज़िंदगी भर दुआ करता रहता है, मगर उसकी ये ख्वाहिश बामशियत इलाही पूरी नहीं होती, तो कभी इस नेमत और रहमत के हुसूल में तवील सब्र आज़मा और इंतज़ार की सोबतें भी उठानी पड़ती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से जब नेमत और रहमत हासिल होती है, तो हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर औलाद की पैदाइश पर मुसर्रत का इजहार करना, मुबारकबाद वसूल करना और खुशियाँ भी मनाता है। हमारा अमूमी रवैया कुछ अरसे बाद औलाद के लिए तब्दील हो जाता है या फिर लाड प्यार की इंतहाओं को छूने लगता है। याद रखिए, बेरगबती और गैर ज़रूरी लाड दोनों रवैये ही इंतहाई ख़तरनाक हैं। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आज का मुस्लिम मुआशरा इस्लामी तहज़ीब व तरबियत के बरखिलाफ मग़रिबी तहज़ीब व अतवार का दिलदादा होता जा रहा है। बाज़ वालिदैन औलाद की पैदाइश की खुशी में इतने बेखुद हो जाते हैं कि हदूद शरअ की पामाली का कोई एहसास ही नहीं रखते। याद रखें कि कम सिनी में ही बच्चों का ज़हन सादा तख्ती की मानंद होता है। उस तख्ती पर जो कुछ तहरीर किया जाए, बच्चे उसी को अपनाते हैं। औलाद को ना हद से ज़्यादा आज़ादी दी जाए और ना बात बात पर झिड़कने और डांटने का मामूल हो, बल्कि उनकी कोताहियों और गलतियों पर इजहार नफ़रत के बजाय मौसर हिकमत अमली से उनकी उम्र के लिहाज से दोस्ताना मुशफ़िक़ाना रवैया इख्तियार किया जाए। उनके साथ नरमी, खुश अखलाकी, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और दोस्ताना रवैया इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, फरमाबरदारी और वफ़ाशारी के जज्बात को उभारना वालिदैन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में हमारा रहनुमा है और हमें रहनुमाई के बेहतरीन उसूल फराहम करता है। जिस तरह औलाद के लिए इस्लाम ने वालिदैन की खिदमत, अदब व एहतराम और फरमाबरदारी को लाज़मी करार दिया, उसी तरह वालिदैन के लिए भी औलाद की तरबियत और तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वज़ाहत के साथ मौजूद हैं।
ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین اپنے اولاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تربیت کرتے ہوئے مثالی معاشرہ قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ والدین اور خصوصیت کے ساتھ والد کو اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ اسی بات کی وضاحت سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان قول میں ارشاد فرمائی، 1 دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جائے اور 1 دینار کسی مسکین کو دیا جائے اور 1 دینار اہل و عیال پر خرچ کیا جائے تو ان سب میں اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ دینار افضل ہے جو اہل و عیال کے نان و نفقہ پر خرچ کیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے کرم و مہربانی سے اولاد کی دولت عطا کرے تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس نو مولود کے کان میں اذان و اقامت کے ساتھ 7ویں دن اس کے سر کے بال صاف کروا کے ان بالوں کے ہم وزن چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرنا چاہیے، اور بچوں کے اچھے نام رکھنا، عقیقہ کرنا والدین کی دینی ذمہ داری ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کا عقیقہ کیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، اس کے سر کے بال منڈواؤ اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرو۔ مشکات۔ سیدنا عمرو بن سعید رضی اللہ بن العاص رضی اللہ عنہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کا اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں کہ اسے اچھے آداب سکھائے۔ جامع ترمذی و حاکم۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ طبرانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز سے غفلت پر ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ مشکات۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی۔ ابن النجار۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عطیے میں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جس طرح تم خود یہ چاہتے ہو کہ وہ سب تمہارے ساتھ احسان و مہربانی میں عدل کریں۔ طبرانی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام یعنی عزت کرو اور انہیں آداب سکھاؤ۔ سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن مسلمانوں کے 3 بچے سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے مر گئے، ان بچوں کو قیامت کے دن لا کر جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا جائے گا، بہشت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہیں گے، ہم اس وقت تک بہشت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے ماں باپ بھی داخل نہ ہوں۔ اس پر ان سے یہ کہا جائے گا، اچھا تم بھی بہشت میں داخل ہو،
اور تمہارے ماں باپ بھی، طبرانی کی روایت ہے۔ بیٹیوں کی پرورش پر خصوصی انعام و اکرام احادیث مبارکہ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر وہ فرشتے لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کم و روز جان ہے، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو اس بچے کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک اللہ رب العزت کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ طبرانی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، جس عورت کی پہ در پہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس عورت کو مارا پیٹا جاتا ہے اور طعنے بھی دیے جاتے ہیں۔ ان حضرات کو اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر اپنے رویے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کے حضور کیا جواب دیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو برابر دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی بیٹیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ مشکات۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم انہیں بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں؟ صحیح بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے۔ جو والدین اپنی بیٹی کی عمدہ تربیت کرے، اس کو عمدہ تعلیم دے اور اس کی اچھی پرورش کریں، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ طبرانی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور دیگر اولاد یعنی بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سنن ابی داؤد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمہ باپ کے حقوق ہیں۔ ابن النجار۔ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد والدین کا فرض ہے کہ وہ ان کی شادی کی فکر کریں۔ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں اولاد ہو وہ اس کا عمدہ نام رکھے، اسے حسن اداب سکھائے، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے۔ اگر اولاد بالغ ہو گئی اور والد نے شادی نہ کی، اس طرح اس سے کوئی غلط کام یعنی حرام کاری سرزد ہو گئی تو اس کا گناہ اس کے باپ کو بھی ہوگا۔ مشکات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے
مگر 3 چیزیں ان کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے: صدقہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، صالح اور نیک اولاد جو ان کے لیے دعا گو رہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین یقیناً ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کے مستحق ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کرنا، ان کو اچھا مسلمان بنانا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا بھی والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ صرف علم کے زیور سے آراستہ کرنا کافی نہیں، بلکہ ان میں وہ خوبیاں اور اوصاف پیدا کرنا کہ وہ اساتذہ، بڑوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کا غرض یہ کہ ہر طبقے کے لوگوں کے احترام کو جانتے ہوئے اپنے عملی کردار سے والدین کا نام روشن کر سکیں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تاریخ بغداد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام زیدی رحمہ اللہ نے اس بات کو اسیر اعلیٰ من بلاغ میں بیان کیا ہے۔ میاں بیوی آپس میں بیٹھے بات کرتے ہیں۔ میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تو صبح جہاد کے لیے چلے جانا ہے اور تو امید سے ہے، یہ جو میں نے کمائی کی ہے، یعنی جو کمایا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اولاد دے، بیٹا دے یا بیٹی، تو اس پہ خرچ کرنا اور اس کی تربیت درست کرنا۔ مجاہد جہاد کرنے کے لیے چلا گیا، 27 سال گزر گئے اور 27 سال کے بعد مجاہد جہاد سے واپس آیا۔ چلتے چلتے بغداد کی گلیوں سے اپنے گھر کے دروازے پر آ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے اپنے دروازے پر دستک دی۔ ایک بہت خوبصورت اور بڑا نوجوان گھر سے باہر آیا۔ مجاہد کہنے لگا، آدھی رات کا وقت ہے اور میرے گھر میں جوان لڑکا کہاں سے آ گیا؟ مجاہد تھا، ساری عمر جہاد کیا، غیرت مند تھا۔ وہ کہنے لگا، تو کون ہے جو میرے گھر کے اندر اس وقت موجود ہے؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ جناب بزرگ ہیں، بھول گئے ہوں گے، آپ کا کوئی اور گھر ہوگا۔ مجاہد کہتا ہے، او رب کے دشمن، میرے گھر پہ بھی قبضہ کر رہے ہو؟ جب تھوڑا سا شور ہوا تو ساتھ والے گھر سے ایک نوجوان پوچھتا ہے، بزرگوں کیا بات ہے؟ وہ نوجوان ہمارا استاد ہے اور آپ ہمارے استاد سے کیوں بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں؟ بزرگ نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میرا نام امام مالک ہے۔ جب تھوڑا اور شور ہوا تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اس بزرگ سے پوچھو کہ آپ کا نام کیا ہے۔ تو وہ بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ مجاہد بول کر کہتا ہے، میرا نام عبد الرحمن فروغ ہے، میں کئی سالوں سے جہاد کرنے والا ہوں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر پیچھے کیا اور کہا کہ بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہارا باپ ہے۔ مجاہد نے اپنے بیٹے سے پیار کیا اور ساتھ ہی گھر میں داخل ہو کر کہا، اپنی بیوی سے پوچھا، جو میں تجھے اشرفیاں دے کر گیا تھا، جو میں تجھے خرچہ دے کر گیا تھا، وہ کہاں خرچ کی؟ مجھے پائی پائی کا حساب دو۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ آرام کریں، صبح آپ کو میں پائی پائی کا حساب دے دوں گی۔ جب صبح ہوئی، بغداد کی جامع مسجد نمازیوں سے بھری پڑی تھی۔ مجاہد خود بیان کرتا ہے کہ ایک نوجوان مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر ممبر رسول پر بیٹھ گیا۔ کبھی کہتا ہے، کالا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کہتا ہے روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کہتا ہے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا میں نے دیکھا تو میں بہت خوش ہوا، ایسے نوجوانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ زبانی پڑھتا جا رہا ہے اور وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ مجاہد کہتا ہے میں نے ایک ساتھ والے اپنے بندے سے پوچھا کہ یہ کس خوش نصیب کا بیٹا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زبانی سنائے جا رہا ہے، کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے پتا تو مجھے بھی کوئی نہیں، بس میں نے اتنا سنا ہوا ہے، یہ بہت بڑا محدث ہے۔ وہ دیکھو امام مالک اور امام احمد بیٹھ کر حدیثیں لکھ رہے ہیں، بس اتنا سننا ہے کہ اس کا باپ کئی سالوں سے، یعنی اتنا سنا ہے کہ کئی سالوں سے اس کا باپ مجاہد جہاد کرنے گیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اس مجاہد نے خود بیان کیا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگ گئیں، میں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے کائنات کے رب، تو نے تو میرے بیٹے کو اتنی شانیں عطا کی، آج میرا بیٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زبانی سنائے جا رہا ہے۔ حدیث کا درس ختم ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں آیا، میری بیوی کہتی ہے اے اللہ کے بندے آؤ میں آپ کو حساب دوں، تو میں نے کہا بس کر دے اللہ کی بندی، جہاں تو نے لگا دیے میں نے دیکھ لیا ہے، تو نے تو میرے بیٹے کی اتنی اچھی تربیت کی، تو نے تو میرے سر پر تاج سجا کر رکھ دیا ہے، تو نے تو میرے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے، آج تو میرا نام ہی بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اسی طرح میری اور آپ کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زبانی سنائے گی تو کیا ہمیں خوشی نہیں ہوگی؟ اس جہان میں تو ہوگی ہی، کل قیامت والے دن کتنی خوشیاں ہوں گی۔ اکرموا ابناءکم واحسنوا آدابہم، فرمایا اپنی اولاد باعزت بناؤ اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میدان حشر میں اقرا کتابہ کا، پڑھ ایسے قرآن تاکہ ورتل کما کنتو ترتلو فی الدنیا، اور عبد الرحمن کے بیٹے تو دنیا میں قرآن یاد کر کے آیا ہے، آج میدان حشر میں بھی پڑھتا جا اور منزلیں چڑھتا جا، جہاں والناس کی سین ختم ہوگی اس جگہ میں نے تیرا محل تیار کر دیا ہے۔ کاش کہ آج کا نوجوان، کاش کہ آج کی میری اور آپ کی بیٹی بھی یہ بات سمجھ جائے، اور آج تو ہوگا ہی لیکن کل قیامت کے دن جو ہمارے سر فخر سے بلند ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر اپنی رحمت کا تاج پہنائیں گے، اس سے ہمیں کتنی خوشیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک ہدایت دے اور نیک بنائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔